सलमान मेरा यूनिवर्सिटी फ़ेलो था। वो मुझे बेहद चाहता था, मगर उसका ताल्लुक चूँकि एक मुतवज़्ज़ घराने से था, लिहाज़ा हमारी शादी न हो सकी। काफ़ी साल गुज़रने के बाद वो मुझे मिला तो मैं हैरान रह गई। वो अभी भी मुझे बेहद चाहता था। एक रोज़ हम एक रेस्तरान में बैठे थे कि अचानक पुलिस ने हम दोनों को गिरफ़्तार कर लिया। जब हकीकत खुली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सलमान ने तो ये कहानी हकीकत पर मुबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी शुरू करते हैं। मैं और सलमान यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। उसकी एक बड़ी वजह सलमान की शराफत और उसकी सादा लोही थी। उसमें वो तेज़ी और चलतरपन नहीं था जो हमारे और क्लास फेलो लड़कों में था। मैं एक लिए दिए रहने वाली लड़की थी। मैं क्लास फेलो लड़कों से बहुत कम हम कलाम करती, मगर सलमान के पास बैठने और उसके साथ बातें करते हुए मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होता था कि मैं जिनसे मुखालफत से बात कर रही हूँ। यूँ लगता मैं अपनी किसी दोस्त लड़की से महवे गुफ्तगू हूँ। उसकी निगाहों में शराफत थी और ना ही वो ज़्यादा फ्री होने वाले इंसानों में से था। मैंने कभी उसे दूसरी लड़कियों की तरफ जो मायनी निगाहों से देखते ना पाया था। वो बस अपनी ही धुन में मगन रहने वाला इंसान था। उसका हर एक से मुखातिब होने का अंदाज बहुत मासूमाना और इज़्ज़त व एहतराम वाला होता। मेरी उसके साथ बहुत अच्छी बनने लगी थी। हमने 2 बरस साथ पढ़ा, हमारा सब्जेक्ट भी एक था। अगर वो कभी मुझे परेशान देखता तो खुद भी परेशान हो जाता। हर वक्त मेरी ही नहीं, वो हर किसी की मदद पर तैयार रहता था। मुझे भी अब उसकी आदत हो चुकी थी। इंसान किसी से इतना मानूस हो जाए, लामुहल्ला वो उसकी ज़िंदगी में अहमियत इख्तियार कर लेता है और उसके बगैर ज़िंदगी अधूरी लगने लगती है। उसके साथ की आदत सी हो जाती है तो उसके बिछड़ने से रूह में खला पड़ जाता है। मैं भी जब साले आखिर में उसकी जुदाई का ख्याल दिल में लाती तो एक नामालूम सी उदासी मेरी ज़ात को जकड़ लेती थी। तब सोचती, क्या मुझे उससे मोहब्बत है? अगले ही लम्हे सोचती, नहीं, मोहब्बत नहीं, बल्कि शायद मुझे उसकी आदत हो गई है। मोहब्बत तो कभी मुझे उससे महसूस ही ना हुई थी। तो फिर आखिर ये क्या है? कैसी कैफियत थी जो मुझे उससे जुदाई का सोचकर ही तकलीफ़ के एहसास से दो चार कर देती थी? ये सोचकर कि अब हम जुदा हो जाने वाले हैं, फिर पता नहीं कि कभी मिल भी पाएंगे या नहीं, मुझे हरदम परेशान कर जाती थी। पर आखिर वो लम्हा आ गया जब फाइनल पेपर्स ख़त्म हो गए और हमारी तालीम मुकम्मल हो गई। अब हर किसी ने अपनी अपनी राह ली। यूनिवर्सिटी के आखिरी रोज़ मैंने महसूस किया कि मैं ही नहीं, सलमान भी बहुत उदास था। उसका बस न चल रहा था कि किस तरह मेरा हाथ पकड़कर इजहार मोहब्बत कर दे। लेकिन आज मैंने अपना रवैया ऐसा रखा कि शायद उसे हिम्मत न हुई। मेरा भी तो दिल अंदर से रो रहा था, मगर शायद मैं बहुत हकीकत पसंद वाक़या हुई थी। मैं ये भी जानती थी कि सलमान एक मामूली घराने का चश्मो चिराग है। उसका बाप एक सरकारी महकमे में मामूली मुलाजिम था और उनका घर भी अपना नहीं था। तालीम से फ़ारिग तहसील होने के बाद यकीनन सलमान ने नौकरी की तलाश में लापतनाही ठोकरें खानी थी। उसके पास कोई सिफारिश भी नहीं थी। खैर, किस्मत से अगर मुलाजमत मिल भी जाती तो कौन सी उसकी तकदीर बदल जाती। उसके पसे मंज़र को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फ़ैसला किया कि मुझे उसे किसी झूठी आस में नहीं उलझाना चाहिए। मैं चूँकि एक खुशहाल बाप की बेटी थी और मेरे वालिदैन भी मेरा रिश्ता किसी खुशहाल ख़ानदान में तय करने का इरादा रखते थे, इसलिए हमारी एक दूसरे को खुश दिली से खुदा हाफिज़ कहने में ही आफ़ियत थी। अगर किसी के दिल में मोहब्बत थी भी तो उस खुशबू की तरह जो फूल के पैराहन में आर्जी तौर पर छुपी होती है। मगर फूल का मुरझाना ऐन हकीकत और खुशबू का उड़ जाना भी ऐन हकीकत है। अलबत्ता अच्छी यादें जो खुशबू की जैसी ही होती हैं, वो जहन में बसी रह जाती हैं। मैंने भी यही बेहतर जाना कि यादों की खुशबू का दामन में बाकी रह जाना काफ़ी है। मैं घर आ गई, मगर दिल बहुत बेचैन था। अब उससे मिलने का कोई जवाब बाकी न रहा था। खैर, वक्त गुजरने लगा। मुझे और सलमान को बिछड़े कई साल गुजर गए। शुरू में राबता रहा, फिर वो भी मुनक़ता हो गया। वालिदैन को मेरे लिए एक रिश्ता पसंद आ गया और फिर मेरी शादी एक अमीर घराने में हो गई।
میری شوہر شروع شروع میں بہت اچھے رہے، میرا خیال رکھتے، تو میں بھی جیسے ماضی کا تکلیف دہ کانٹا نکال کر سب کچھ بلا رہی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے میں تھوڑے ہی دن خوشی بھرے گزار پائی، کیونکہ میرا شوہر عیاش اور شرابی نکلا۔ اب وہ روز رات کو شراب پی کر دیر سے گھر لوٹتا، کچھ سوال کرتی تو آگے سے ہاتھ اٹھانے پہ آ جاتا۔ اس کی عادتیں میرے لیے اس قدر تکلیف دہ تھیں کہ بات طلاق پر ختم ہو گئی اور میں والدین کے گھر واپس آ گئی۔ بیٹی کے لیے ماں باپ اپنی طرف سے اچھا بھر دیکھتے ہیں، لیکن اس کی تقدیر نہیں دیکھ سکتے۔ میری تقدیر میں بھی جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ میرے ساس سسر اچھے تھے، مگر جب جیون ساتھی ہی گم کرتا رہا ہو تو اس کے گھر والوں کی اچھائی کس کام کی؟ وہ مجھے کئی بار منانے آتے رہے تھے، میری طلاق ہونے سے بھی آزردہ تھے، مگر ہماری نظروں میں تو مجرم ہی ٹھہرے کہ شادی سے پہلے بیٹے کی کرتوتوں پر پردہ ڈالا اور ہمیں اسے اچھا اور بہت شریف بتا کر میری زندگی برباد کر دی۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا، لیکن اس کا ازالہ انہوں نے یوں کیا کہ میرا بھاری حق مہر ادا کرایا، میرے نام جو کوٹھی لکھی گئی تھی اس کو مجھ سے واپس نہ لیا، اور بھاری زیورات جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے وہ بھی مجھے دے دیے گئے۔ جیون ساتھی کے گھر سے طلاق کا ٹیکا لگا کر میکے آئی، مگر میں خالی ہاتھ نہیں تھی، بہت کچھ لے کر آئی تھی جو میری گزر بسر کے لیے کافی تھا۔ تاہم میں نے مستقبل کا سوچ کر 2 سال مزید پڑھنے کے بعد لیکچررشپ حاصل کر لی۔ اس طرح میرا جی بھی بہلا رہتا تھا اور مستقل ذریعہ آمدنی بھی ہو گیا۔ مجھے شادی کے نام سے تو نفرت ہی ہو چکی تھی، اس لیے میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ والدین نے کئی بار مجھے کہا بھی، لیکن میں انکار کر دیتی کہ ایک تجربہ ہی کافی تھا۔ انسان اپنی محرومیوں پر کسی نہ کسی مشغلے میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے بھی ہر ہفتے شاپنگ کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ کبھی شاپنگ نہ بھی کرنی ہوتی تو یوں ہی بازار میں گھوم گھام کر آ جاتی تھی۔ جب تھک جاتی تو خوب اچھی نیند آتی۔ ایک روز میں شہر کے وسط میں واقع شاپنگ سینٹر میں گھوم رہی تھی کہ اچانک ایک بڑی سی جیولری کی دکان میں گھس گئی۔ وہاں کو جیولری دیکھی اور پھر اچانک یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ سامنے ہی دکان کا مالک بڑے طمطراق سے براجمان تھا۔ اس کو دیکھ کر میں کھل اٹھی، والہانہ انداز میں اس کی جانب لپکی۔ سلمان تم؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ وہ بھی چہرے پر مسکراہٹ چھپائے کہنے لگا، ہاں میں ہی ہوں۔ ثانیہ، کیا تمہیں یقین نہیں ہو رہا کہ یہ میں ہوں؟ میں نے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا کسی کے ساتھ آئے ہو؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، میں جیولری خریدنے آئی ہوں۔ اس نے آگے سے کہا، اور میں اس کا مالک ہوں، اس شاپ کا۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی اس کی یہ بات سن کر۔ وہ پوچھنے لگا، بتاؤ کچھ پسند آیا؟ میں نے کہا، ابھی پسند کر ہی رہی تھی کہ تم نظر آ گئے۔ یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنے بڑے جیولر بن گئے ہو۔ پھر وہ کچھ اداس سا ہو کر کہنے لگا، ہاں، وقت انسان کو کچھ نہ کچھ بنا ہی دیتا ہے ثانیہ۔ کہو کیسی ہو؟ تم نے پھر رابطہ ہی نہیں کیا؟ میں نے کہا، بس ایسا وقت ہم دونوں کے درمیان حائل ہو گیا تھا کہ رابطہ نہیں کر سکتی تھی، مگر تم تو سیدھے سادے تھے، یہ جیولر کیسے بن گئے؟ میں نے مذاق والے انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ کیا سیدھے سادے لوگ جیولر نہیں بن سکتے؟ کیا اس کے لیے ٹیڑھا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ وہ بھی کچھ ہنستے ہوئے مجھ سے کہنے لگا تھا۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے سلمان، اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کیا پرانے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں بہت سوچ سے ہوتی ہے۔ اس نے کچھ کے نام بتائے۔ اور تم جانتی ہو کیا، وہ مجھے ایک ماہر جوہری مانتے ہیں اب، مگر اس کے باوجود آمدنی واجبی سی ہی ہے میری۔ اس نے انکساری سے کام لیا۔ میں نے کہا، مگر تمہارے ٹھاٹ باٹ تو نوابوں جیسے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح کی کچھ باتیں کر کے میں وہاں سے نکلی تو آج پہلی بار حقیقی معنوں میں خود کو تازہ دم اور خوشباش پایا، جیسے مدتوں بعد مجھے میری کوئی کھوئی ہوئی قیمتی چیز واپس مل گئی ہو۔ اس روز میرے دل کو بہت سکون تھا۔ اس نے مجھے اپنا نمبر بھی دیا تھا، اس لیے اب ہم اکثر فون پر باتیں کرنے لگے۔ وہ اکثر مجھے اپنی شاپ پر آنے پر اصرار کرتا اور گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتا، گویا اس کے دل میں ابھی تک میری محبت کی شمع روشن تھی۔ میں بھی ہفتے میں 2 بار اس کے پاس آنے لگی۔
اس کی دکان میں ایک خوبصورت کمرہ آرام کی خاطر موجود تھا۔ میں وہاں جا کر بیٹھ جاتی۔ وہ دکان اپنے با اعتبار ملازم کے سپرد کر کے میرے پاس آ بیٹھتا۔ ہم ساتھ چائے یا کافی پیتے اور ڈھیروں باتیں کرتے۔ وہ سلمان جو ہماری کلاس میں ایک متوسط درجے کا نوجوان رہا تھا، اب اس کی شاہ خرچی اعلیٰ درجے کی تھی۔ بڑی سی شاندار کار ہر وقت اس کے زیر تصرف تھی۔ اس کے پاس ہر شے اس قدر قیمتی تھی، اس کا طرز زندگی دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ ہیروں کی کان کا مالک ہے۔ جب میں نے اسے پوچھا تھا، سلمان کیا تم نے شادی کر لی ہے اور کیسی ہے تمہاری بیوی، تب اس نے جواب دیا، شادی کی تھی مگر اب وہ علیحدہ رہتی ہے، میرے لیے نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے افسوس کا اظہار کیا۔ میری ملاقات سلمان سے نہایت پرخلوص انداز میں ہوتی تھی اور وہ میرا کافی خیال رکھتا تھا، مگر چند ہی ملاقاتوں میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ پہلے جیسا معصوم انسان نہیں رہا ہے۔ وہ کافی تیز ترار اور زمانے ساز ہو چکا تھا۔ اس کی سادہ لوہی بھی وہ نہ رہی تھی جس کو بے وقوفی پر محمول کیا جا سکے، بلکہ اس نے ہر بات کی ایک حد مقرر کی ہوئی تھی۔ بظاہر اسے ملک کے اور معاشرے کے عیوب کے بارے میں کچھ علم نہ تھا، مگر وہ ہر وقت ملکی صورتحال سے متعلق مجھے کریتا رہتا اور میں اس کے احمقانہ سوالات سے ابسط پڑ جاتی تھی۔ میں کہتی، کیا تم ہر وقت سیاسی باتیں کرتے رہتے ہو؟ پہلے تو تم ایسے نہیں تھے، مجھے تو تم پہلے والے ہی اچھے لگتے تھے۔ میرا موڈ آف دیکھ کر سلمان مسکرا دیتا، پھر کہتا، میں وہی تو ہوں۔ یونیورسٹی کے زمانے میں تو تم مجھ سے باتیں کر کے کبھی بور نہ ہوتی تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ پتہ نہیں یار، تم بدل گئی ہو یا میں بدل گیا ہوں۔ اگر میرا موڈ خوشگوار نہ ہوتا تو وہ زبردستی مجھے کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا کھلانے لے جاتا اور میرا موڈ اچھا کرنے میں لگ جاتا۔ رفتہ رفتہ ہم ایک دوسرے سے قریب ہوتے گئے۔ اب اس کی ماضی کی آرزو نے ایک بار پھر سے پھلنا پھولنا شروع کر دیا۔ وہ پھر سے جیسے یونیورسٹی والے دور کی طرح مجھے شدت سے چاہنے لگا، اور پھر ایک دن اس نے مجھے شادی کی پیشکش کر دی۔ میں چونکہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، لہٰذا اسے چاہنے کے باوجود اسے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ زندگی تنہا نہیں گزرتی، تمہارا ایک بار تجربہ برا رہا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ تم دوبارہ شادی ہی نہ کرو۔ عورت کا دوبارہ شادی کرنا ضروری ہے، کیونکہ تنہا زندگی نہیں گزرتی، خاص طور پر عورت جب ادھیڑ عمر کو پہنچ جائے تو ساتھی کی ازحد کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس نے اپنی مثال دی کہ وہ بھی تنہا رہ رہ کر اس بے کیف زندگی سے عاجز آ گیا ہے۔ میں نے سوچنے کا وقت مانگا۔ وہ مسلسل مجھے سمجھاتا رہا اور اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا کہ وہ تو اتنے سالوں سے اپنی زندگی میں محبت کے نام کو میرے حوالے کر چکا تھا، تب میں تمہیں نہیں حاصل کر سکا، لیکن اب جب قدرت نے ہمارے میل کے حالات پیدا کر دیے ہیں تو میں تمہیں کسی صورت کھونا نہیں چاہتا۔ قرض اس نے آخر کار مجھے قائل کر ہی لیا۔ میں نے بھی بہت سوچ بچار کے بعد اسے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جلد مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ان دنوں چونکہ میرے والد صاحب اپنے علاج کی خاطر بیرون ملک گئے ہوئے تھے، لہٰذا میں نے اسے کہا کہ کچھ دیر انتظار کرو، میرے والد آ جائیں تو وہی ہماری شادی کی تاریخ رکھیں گے۔ میرے ابو بھی تو دل سے چاہتے تھے کہ میں عقد ثانی کر کے پھر سے نئی زندگی شروع کروں تو ان کی پریشانی ختم ہو جائے، مگر میں ہی نہ مانتی تھی۔ ہمارا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا اور ہم میرے والد صاحب کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ایک روز سلمان اور میں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک سلمان کی نظر شیشے کے دروازے کی طرف جم گئی، اور پھر ایک فربہ اندام خاتون 2 بچوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ نہ جانے کیوں اس کو دیکھتے ہی سلمان نے سیٹ بدل لی اور اپنی پشت دروازے کی طرف کر لی، اور پھر جو ہی وہ عورت سیڑھیوں سے ریسٹورنٹ کے اوپر والے پورشن میں گئی، وہ مجھے لے کر باہر نکل آیا۔ مجھے اس کا یہ طرز عمل کافی عجیب لگا۔ خیال آیا کہ کہیں یہ عورت اس کی بیوی نہ ہو، جس کے بارے میں سلمان کا کہنا تھا کہ وہ اس سے علیحدہ رہتی ہے۔ بہرحال اس کو پریشان دیکھ کر میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد میں ایک روز اس کے جولری شو روم میں بیٹھی تھی کہ وہی عورت وہاں آ گئی۔ وہ پختہ عمر کی تھی
اور بہت سلیقے کا لباس زیبتن کر رکھا تھا۔ شکل و صورت سے بھی بہت اچھی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی سلمان میرے پاس سے اٹھ کر اس کی طرف چلا گیا اور پھر دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ تبھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہی اس کی بیوی ہوگی اور ان کے مابین یقیناً طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ اس عورت کے باتیں کرنے کا انداز ایک بیوی جیسا تھا۔ کچھ دیر دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی اور سلمان واپس میرے پاس آ بیٹھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون تھی؟ وہ بولا، میری بیوی تھی جو مجھ سے علیحدگی لے چکی ہے، لیکن میرے دونوں بچے چونکہ اس کی تحویل میں ہیں، ان کے سکول سے متعلق ایک مسئلے پر اسے مجھ سے مدد چاہیے تھی، وہ اسی لیے میرے پاس آئی تھی۔ بچوں کا سکول تبدیل کرنا ہے۔ میں بھی تو ایک متعلقہ تھی اور مجھے متعلقہ کا دکھ پتہ تھا، لہٰذا میں نے سلمان سے کوئی باس پرس نہ کی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ ایک اچھا انسان ہے اور وہ واقعی گھر میں تنہا ہی رہ رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی عورت اس کے گھر اس کے ساتھ قیام پذیر نہیں تھی۔ میرے والد صاحب ایک ہفتے بعد آنے والے تھے اور میں سلمان سے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ہم روز شاپنگ کو جاتے، وہ مجھے مہنگے مہنگے کپڑے، جوتے اور جولری دلواتا، مگر اچانک تقدیر نے میری آنے والی خوشیوں کو پر مار کر اڑا دیا۔ ایک روز میں اور سلمان ایک ریستوران میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک وہاں پولیس آ گئی۔ سلمان کو ہتھکڑیاں لگا لی اور اس کے ساتھ ہی مجھے بھی پکڑ کر اپنے ساتھ لے آئے۔ جیل میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سلمان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو میں نے بتایا کہ میں اس کی دوست ہوں اور ہم جلد شادی کرنے والے ہیں۔ میں اس کے ساتھ اس ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آئی تھی۔ سلمان نے بھی ان سے کہا کہ اس کا کوئی قصور نہیں اور مجھے بھی آپ لوگوں نے ناحق گرفتار کیا ہے۔ ضرور کسی بدخواہ نے میرے بارے میں آپ سے غلط بیانی کی ہے۔ خیر، پولیس نے مجھے چھوڑ دیا اور سلمان سے کہا کہ آپ سے تھوڑی سی تفتیش کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ میرے گھر آنے کے اگلے روز بعد ہی سلمان بھی جیل سے لوٹ آیا۔ جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا کہ میری جولری کے ساتھ والی ایک جولری شاپ کا مالک مجھ سے حسد کرتا ہے۔ میری شاپ پر چونکہ اعلیٰ معیار اور ملاوٹ سے پاک مال دستیاب ہوتا ہے، جس سے اس کا گھٹیا مال نہیں بک رہا، تو وہ مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اس نے پولیس سے میرے بارے غلط بیانی کر کے مجھے پھنسوانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب پولیس نے تفتیش کے بعد مجھے چھوڑ دیا ہے۔ خیر، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، چونکہ میں بہت ڈر چکی تھی۔ ہم پھر سے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ ایک روز میں کلینک سے دوا لینے گئی تھی اور ڈاکٹر کے انتظار میں ویٹنگ روم میں بیٹھی تھی کہ اچانک وہی خاتون وہاں آ کر میرے برابر کی خالی نشست پر بیٹھ گئی۔ میں نے مخاطب ہونے میں پہل کی اور اس سے اپنا تعارف کروایا کہ میں سلمان کی پرانی کلاس فیلو ہوں اور میں نے آپ کو اس کے شو روم پر دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاں، میں کبھی کبھی ان سے ملنے جاتی ہوں، وہ میرے شوہر ہیں، لیکن میں دبئی میں جاب کرتی ہوں۔ ہم عرصے سے علیحدہ ہی رہتے ہیں اور ہمارے آپس میں تعلقات بھی کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہیں۔ ہمارے دونوں بچے میرے ہی پاس ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارا تعلق قائم ہے، ورنہ تو ہمارے درمیان میاں بیوی جیسا کچھ نہیں۔ وہ یہاں اپنی آزاد زندگی گزار رہا ہے اور میں محنت و مشقت کر کے اپنے بچے پال رہی ہوں۔ اس عورت کا نام نورے تھا۔ تعارف ہونے پر نورے ایک نہایت با اخلاق، پرخلوص، عقل مند مگر دکھوں میں گھری ہوئی عورت ثابت ہوئی۔ مجھے تو اس کے خانگی حالات لینے ہی تھے، کیونکہ میں سلمان سے شادی کرنے جا رہی تھی اور وہ اس کے 2 بچوں کی ماں تھی، اور یہ ایسا قدرتی تعلق تھا جو توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ نورے نے بتایا کہ وہ کچھ دنوں قبل ہی دبئی سے چھٹیاں گزارنے یہاں آئی ہے تاکہ بچے باپ سے بھی مل لیں۔ کچھ دیر ہماری باتیں ہوئیں۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں اس کی تعظیم بڑھ گئی۔ اس نے مجھ سے اپنے شوہر کے بارے بے وجہ گلے شکوے بھی نہ کیے، جبکہ سلمان جب ایک بار مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا تھا اس بہانے کہ وہ گھر کو میری پسند اور مشورے سے ڈیکوریٹ کرانا چاہتا ہے، اس روز اس نے نورے کے بارے میں مجھے نہایت واہیات باتیں کہیں، جس سے اس عورت کی اہانت مطلوب تھی۔
شاید کہ وہ اس کو میری نظروں سے گرانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ پر یہ تاثر ڈالنے کی کوشش کی کہ نورے انتہائی خود غرض اور لالچی عورت ہے، جبکہ اب جب نورے سے میری ملاقات ہوئی تو وہ مجھے بالکل اس کے برعکس معلوم ہوئی۔ چند ملاقاتوں میں مجھ پر یہ ثابت ہو گیا کہ بنیادی طور پر نورے کے بارے سلمان کے نظریات غلط ہیں، جبکہ نورے اس حد تک محتاط زندگی گزار رہی ہے کہ اس کے خاوند کی بے راہ روی اور عیاش طبی کا اس کے بچوں، خاص طور پر بڑے بیٹے پر اثر نہ پڑے۔ وہ بچوں کے تمام اخراجات خود برداشت کرتی تھی تاکہ ان معصوموں میں کسی قسم کا احساس محرومی جنم نہ لے سکے۔ میں نے نورے سے اس کا فون نمبر لے لیا تھا۔ اب میں اکثر اس کو فون کرتی اور یوں اس سے دوستانہ تعلقات بنا لیے۔ وہ اب مجھ پر اعتماد کرنے لگی اور ہم کافی دیر باتیں کرتے۔ اس نے مجھ سے میرے حالات جانے اور مجھ سے ہمدردی کا سلوک رکھا۔ میں اس سے سلمان کے بارے کچھ پوچھتی تو وہ کبھی اس کی غیبت نہ کرتی۔ ایک روز بالآخر وہ پھٹ پڑی۔ اس نے بتایا کہ سلمان نے اس کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی۔ والدین کی مخالفت کے باوجود نورے نے اس سے شادی کر لی تھی اور ہمیشہ کے لیے اپنے خاندان سے کٹ گئی تھی۔ اس وقت سلمان بے روزگار تھا۔ نورے نے ملازمت کی اور حالات کو سنبھالا اور اپنی ایک امیر سہیلی کے والد کے توسط سے وہ دبئی چلی گئی تھی، جہاں اس کو ایک اچھی ملازمت مل گئی۔ کچھ ماہ بعد سلمان بھی دبئی آ گیا، مگر اس نے یہاں آ کر بھی کوئی کام نہ کیا۔ نورے ہی بدستور مالی حالات سنبھالتی رہی۔ پھر دونوں دو بچوں کے ماں باپ ہو گئے۔ اب بچوں کی پرورش کی وجہ سے نورے کو ملازمت میں دشواری پیش آنے لگی۔ اس پر میاں بیوی میں ہر وقت کا جھگڑا رہنے لگا۔ سلمان کی سماوی طبیعت نے رنگ دکھانا شروع کر دیا اور بالآخر ایک روز نورے کی ملازمت ختم ہوگی۔ وہ پھر سے مالی مشکلات کا شکار ہو گئی۔ اسی اثناء میں سلمان کی ملاقات کسی بزنس مین سے ہوئی جس نے اس کو ملازمت کی پیشکش کی، مگر یہ ملازمت کوئی ستھرا کام نہ تھا۔ اس نے سلمان کے ذمے ایسے کام لگائے جو جرم کے زمرے میں آتے تھے، تاہم سلمان نے اس کام کو کرنا قبول کر لیا، جبکہ نورے کو اس بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے شوہر کو کسی بڑی کمپنی میں اچھی ملازمت مل گئی ہے۔ ایک روز سلمان کا ایک خیرخواہ دوست آیا اور اس نے نورے کو اس کے شوہر کے بارے میں آگاہ کیا کہ تمہارا شوہر غلط کاموں میں ملوث ہو گیا ہے۔ کسی روز پولیس کی گرفت میں آئے گا تو تم بھی خوار ہو جاؤ گی۔ بہتر ہے کہ اس کو روکو، میں اس کو اچھی ملازمت دلوا دوں گا۔ نورے نے شوہر سے استفسار کیا کہ وہ ان کاموں کو چھوڑ دے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور الٹا نورے پر اپنے اس دوست کے ساتھ بد چلنی کا الزام لگا کر اس کو گھر سے باہر کر دیا۔ نورے نے دوبارہ اپنی اسی سہیلی سے رابطہ کیا اور اس نے نورے کو ایک متمول گھرانے میں ان کے بزرگ کی دیکھ بھال کی ڈیوٹی پر ملازم رکھوا دیا۔ اسے رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور ڈیوٹی کے دوران وہ اپنے بچوں کو بھی دیکھ سکتی تھی۔ ایک روز سلمان عجلت میں وہاں آیا جہاں نورے رہ رہی تھی۔ اس نے اسے ملازمت چھوڑنے اور اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہا۔ وہ اس کے ساتھ جانا تو نہ چاہتی تھی، مگر سلمان کی منت و سماجت سے وہ اپنے بچوں کی خاطر مان گئی اور اس کے ساتھ گھر آ گئی۔ اگلے روز سلمان نے اس سے کہا کہ تیاری کرو، ہم یورپ جا رہے ہیں۔ نورے کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ چند روز بعد سلمان بیوی بچوں کو لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ یہ لوگ بذریعہ ہوائی جہاز یونان کے دارالحکومت ایتھنز روانہ ہوئے۔ نورے کو یہ سفر بڑا پراسرار لگا کیونکہ سلمان کے مالی حالات تو اس سفر کی اجازت نہ دیتے تھے۔ چند روز ایتھنز میں رہ کر یہ لوگ اٹلی چلے گئے، پھر جرمنی اور ہالینڈ سے ہوتے ہوئے وطن واپس آ گئے۔ یورپ میں قیام کے دوران سلمان بیوی بچوں کو ہوٹل میں چھوڑ کر کئی گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتا تھا۔ نورے کے پوچھنے پر کہتا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں تاجروں سے ملنے جاتا ہے۔ 3 سال یہ یوں ہی سفر میں رہے اور نورے کے دل کا بوجھ بڑھتا گیا۔ بالآخر ایک روز اس پر انکشاف ہو گیا کہ سلمان ہیروں کے سمگلروں کے گروپ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو گئی کیونکہ یہ گروہ پولیس کو مطلوب تھا۔ پولیس نے ان کے گھر بھی چھاپا مارا مگر کوئی ثبوت نہ ملا۔
اسی مسئلے پر دونوں میاں بیوی میں ناچاکی بڑھی اور نورے شوہر سے الگ زندگی گزارنے لگی۔ وہ دوبارہ دبئی چلی گئی، پھر سے اپنی سہیلی کے توسط سے ملازمت حاصل کی اور بچوں کی پرورش حلال کی روزی سے کرنے لگی، جبکہ سلمان نے پاکستان میں ہی جولری کی دکان کھول لی۔ وہ اب کافی امیر ہو چکا تھا، لیکن بیوی کو اخراجات کے لیے کوئی رقم نہیں دیتا تھا۔ نورے کی زبانی یہ کہانی سن کر میرے ذہن کے بند دریچے کھل گئے اور میں نے سلمان سے شادی کے فیصلے پر نظر ثانی کی تو خود کو ایک بار پھر حقیقت پسند پایا اور سلمان سے شادی کے لیے معذرت کر لی۔ یہ فیصلہ میں نے کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی عقل سے سوچ سمجھ کر کیا۔ تاہم ہماری دوستی اور کبھی کبھار کا ملنا ملانا قائم تھا۔ کہتے ہیں کہ برے کاموں کا برا انجام۔ بالآخر ایک روز اخبار میں یہ خبر پڑی کہ سلمان جولر کو ہیروں کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے نورے سے رابطہ کیا۔ وہ ان دنوں دبئی میں تھی اور فون پر مجھ سے بات کرتے ہوئے بہت رو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ کچھ دنوں سے سلمان اس پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ یا تو وہ اس سے صلح کر لے یا پھر اس کے بچے اس کو واپس کر دے، لیکن میں چونکہ جانتی تھی کہ اتنی دولت کسی سیدھے طریقے سے اس کے پاس نہیں آئی، آگے کسی دن اسے اپنی غلطیوں کا حساب ضرور دینا ہوگا۔ تبھی میں دکھ اٹھا کر بھی اپنے بچے خود پال رہی تھی اور اس انسان کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے نورے کو تسلی دی۔ سلمان چونکہ بین الاقوامی پولیس کو مطلوب تھا، لہٰذا اب ہمارے لیے اس سے رابطہ کرنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ نہ جانے اسے کون سے ملک کی جیل میں بند کیا گیا تھا۔ اب عرصہ گزر چکا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا بیتی، اسے رہائی ملی یا نہیں۔ اس بارے میں نورے سے بھی کئی بار رابطہ کیا، مگر اس کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے اور وہ اکیلی ہی اپنے بچے پال رہی ہے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔